बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हमजा कमर और आज हमारे साथ दोबारा से मौजूद है मोहम्मद कासिम। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज मज़ीद कुछ दिलचस्प मालूमात के बारे में, इनके ड्रीम्स के बारे में। और सबसे पहले हम चलिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद कासिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? माशाल्लाह, अल्लाह पाक का करम। अच्छा सर, सबसे पहले हमें एक चीज़ बताएं कि शिर्क, आप आजकल चूंकि हम देख रहे हैं आपकी माशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर वीडियोस काफ़ी सारे चैनल्स पे, एक नहीं बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो इसी चीज़ के ऊपर, फीमेल्स हैं मेल्स हैं, इसी चीज़ के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं मोहम्मद कासिम के ड्रीम्स और शिर्क से रिलेटेड। तो बेसिकली मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि मैं नहीं, बहुत सारे लोग जो हमें कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शिर्क पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, इतना ज़ोर क्यों दे रहे हैं, जबकि अगर आज के दौर के उलमा इकराम को देखा जाए तो वो इस टॉपिक पे इस वे में कोई बात नहीं करते। इवन वो मतलब शिर्क से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं कर रहे होते। और आपकी जो भी वीडियो हम देख रहे हैं आजकल, वो ज़्यादातर इसी बेसिस के ऊपर है कि शिर्क 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 को ख़त्म करें, शिर्क को। तो बेसिकली हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करें कि आप इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों डाल रहे हैं, क्या रीज़न है? उसकी एक वजह तो ये है कि ड्रीम्स में भी अल्लाह ने मुझे यही बताया, यही दिखाया कि एक ड्रीम में तो अल्लाह ने, मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा कि एक ड्रीम में अल्लाह ने मुझे बताया कि कासिम, ये दुनिया इतनी शिर्क से भरी हुई कभी नहीं थी जितनी ये आज शिर्क से भरी हुई है। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें आपने पिक्चर्स भी ऐड करके लोगों को बताया कि ये फॉर्म जो हैं ये सब शिर्क है। तो इसलिए मैंने भी कुछ रीसेंट ड्रीम्स भी थे और फिर पुराने ड्रीम्स भी हैं। उसमें मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में अंधेरा होता है हर तरफ। तो उसमें लोग रोशनी की तलाश में होते हैं कि उन्हें कोई उम्मीद नज़र आए कि पाकिस्तान कैसे इन हालात से निकलेगा, कभी हम भी तरक्की करेंगे। तो मैं उसमें लोगों को कहता हूँ कि आप शिर्क से अपने आप को बचाएं ताकि अल्लाह हमारी मदद करे और ताकि हम इन अंधेरों से बाहर निकल सकें। तो ये वजह है। और फिर कुछ ड्रीम्स थे, उनकी जो ताबीर थी वो मेरी कुछ समझ में आई। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं तो अपने आप को बचाता हूँ शिर्क से और बिल्कुल। अपनी इकसाम से पूरी कोशिश करता हूँ। अगर मेरे इन ड्रीम्स की वजह से कोई और, जैसे अभी अगर आप देखें तो आपने, आपके घर में पहले ये चीज़ें मौजूद थी, काफ़ी लेकिन सारी चीज़ें मौजूद थी। जी, तो जब आपको इन ड्रीम्स का पता चला तो आपने वो चीज़ें ख़त्म की। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस तरह आपने अपने घर से शिर्क और उसकी इकसाम को ख़त्म किया, तो मैंने सोचा कि अगर और भी लोग इस तरह करना शुरू हो जाएं तो हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे। बेशक। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बड़ा बहुत ज़्यादा जगह जगह ये इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने ये भी कहा है कि जिसने शिर्क किया उसने अपनी जान पे जुल्म किया, और अल्लाह क़यामत के दिन जिसके चाहेगा गुनाह बख्श देगा, मगर शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने फिर कहा कि मुझे इस कोशिश को फिर ज़्यादा आगे लेके जाना चाहिए। माशाल्लाह। तो अगर आप खाना काबा आपने देखा हुआ है, जी। तो वो इतना बड़ा नहीं है कि उसमें 360 भरे साइज के बुत आ सके। बिल्कुल ऐसी है। तो उसमें यकीनन छोटे साइज के भी बुत होंगे, इस साइज के भी बुत होंगे। और अगर आप देखें तो इस साइज के आम डेकोरेशन पीसीज आपको मिल जाएंगे, ये एनिमल्स की शेप्स में या दूसरे। और लोग उनको अपने घरों में रखते हैं डेकोरेशन और खूबसूरती के लिए। बिल्कुल। तो अब हातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर खुद वो सारे बुत तोड़े और सब सहाबा के सामने तोड़े, और उनको दिखाया कि मेरा ये पैगाम आगे लोगों को पहुंचा दो, और आने वाली नस्लें जो हैं उनको बता दो कि फतह मक्का के मौके पर खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बुत अपने हाथों से तोड़े। अब उनकी मौजूदगी, अगर जैसे अभी लोग बहुत से मिसालें देते हैं कि जी हम इनकी कोई पूजा तो नहीं करते, लेकिन उनकी मौजूदगी तो है ना। अब जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में अगर आप देख लें तो वो बुत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो नहीं उनको देखते थे या उनको इस तरह से था, लेकिन उन्होंने फिर भी उन बुतों को तोड़ा, क्योंकि उनकी मौजूदगी जो है वो
وہاں پہ تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان بتوں کو توڑا، یعنی یہ دکھایا کہ ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وجود نہیں. اور قیامت کے دن بھی اللہ کافروں سے کہے گا کہ کافروں کہاں گئے وہ تمہارے باطل خدا جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. تو یہ جو سب باطل خدا ہیں، یہ جو بت ہیں، ان کو ختم کرنے کا حکم ہے. اگر آپ دیکھیں تو 1,00,000 تقریباً 24,000 نبی اس دنیا میں آئے، اللہ نے بھیجے. لوگ میری داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں نے اگر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بار زیارت کی ہے تو میں نے داڑھی کیوں نہیں رکھی. تو آپ دیکھیں اب ہم اللہ کی کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے. ہم سب نبیوں پہ اور اللہ کے سارے نبی اور رسول جو ہیں ان پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. خاتم النبیین تمام انبیاء کے سردار ہیں اور ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں. ان کا درجہ ایک الگ ہے، لیکن ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں سب نبیوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ، بالکل ایسے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور سب نبیوں نے بتوں کو توڑا. تو ہم یعنی ان نبیوں کی جو سنت ہے ان پہ عمل نہیں کرتے، لیکن ہم جو ہے وہ دوسری چیزوں پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. کہ تو اب ہم مسلمان جو ہیں وہ سب نبیوں کی جو سنت ہے ان پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ان کا جو پیغام ہے ان کو ہم سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، ہم جی، ان ہم کے پیغام کو فوکس نہیں کر رہے. جی. تو اب میں اسی بات پہ آؤں گا کہ جو خانہ کعبہ میں اگر اس سائز کا کوئی بت پڑا تو وہ بھی ایک بت ہی ہے. اسی طرح کوئی بت ہے جس طرح کہ لوگوں کے گھروں میں ڈیکوریشن پیسز پڑے ہوئے ہیں، کچھ نے وہ ہرن ہیں ان کے جو سار ہیں لٹکائے ہوتے ہیں دیواروں پہ لگائے ہوتے ہیں. تو یہ سب وہی بت ہیں، ان کو ختم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. تو اب میں آپ کو قرآن کی ایک مثال دوں گا کہ حضرت لقمان جو نبی نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، بلکہ ایک ان کے نام سے سورہ لقمان نازل بھی فرمائی. بالکل ایسے ہی. تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کئی آئے ہیں تو آپ ان کا تعارف کروائیں گے کہ یہ کون ہے. تو اللہ نے جب لقمان جو حضرت لقمان ہے ان کا جب ذکر کیا ہے تو ان کا ذکر ہی یہاں سے سٹارٹ کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. یعنی انہوں نے یعنی اللہ نے ان کا تعارف ہی یہاں سے شروع کیا کہ انہوں نے سٹارٹنگ ہی شرک کو اوائڈ کرنے سے لیا. جی بالکل. اور اسی صورت میں آگے جا کے پھر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ، اب ماں باپ کا حکم ماننا اسلام میں سب پہ فرض ہے. تو لیکن اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ماں باپ اللہ کے ساتھ یعنی یہ کہیں کہ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو ان کا کہنا نہ ماننا. صحیح. یعنی اگر ان کے پیرنٹس بھی، ہاں، لیکن ان کا دنیاوی معاملات میں ہر طرح سے ساتھ دینا ہے، لیکن اس بات پہ ان کا حکم نہیں ماننا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. یعنی اس حد تک اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے ہمارے پاس. بیسیکلی یہ اسی طرح سے ہے نا قاسم صاحب، جیسے شرک بیسیکلی یہ جو آپ نے کہا کہ چھوٹے اسٹیچوز یا بڑے اسٹیچوز یہ ہم نے رکھے ہوئے، بیسیکلی ہم تو کہتے ہیں کہ یار اس کا ہم تو اس کو نہیں پوچھتے، اسٹیچو ہی ہے، یہ تو جسٹ ایک ڈیکوریشن پیس ہے. لیکن وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی بن سکتا ہے کیونکہ اس کی آپ کے کہنے کے مطابق کہ وہ اس کی موجودگی وہاں پہ پڑی ہے. اور قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ ان میں جان ڈال کے دکھاؤ اگر تم نے یہ رکھے ہوئے تھے. تو اسی طرح سے میرا خیال وہ بھی واقعہ ہے جب شرک کی ابتدا شروع ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے. تو اس ٹائم بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ جو ان کے بزرگ تھے، نیک بزرگ، جب وہ فوت ہوئے تو شیطان نے جو آنے والی جنریشن تھی، شیطان نے بیسیکلی یہ سٹیپ بائی سٹیپ کیا، فوراً ایک ہی ٹائم میں نہیں، نیو سے نیو جنریشنز پہ. تو جو ان کی نیو جنریشن آئی ہے ان کے دلوں میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بت بناؤ اور وہ قبرستانوں میں رکھو. تو انہوں نے قبرستان میں ان کے بت بنانے شروع کر دیے. پھر اس سے اگلی جنریشن آئی تو ان کے دلوں میں شیطان نے بات ڈالی کہ قبرستان میں بھی تو بت پڑے ہیں تو تم بت گھر میں بھی لا کے رکھو. تو انہوں نے گھر میں رکھا. پھر اس سے اگلی جنریشن آئی، یعنی اس نے پری پلاننگ اس کو آگے لے کے گیا.
نیکسٹ جنریشن ہے تو ان کے دلوں میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ یہ جو بت پڑے ہیں نا تمہارے بڑے بھی ان کی پوجا کرتے تو تم بھی ان کی پوجا کرو. تو اس طرح سے اس کو وہ بڑھاتا شیطان اس طرف لے کے گیا. تو میری حساب سے اسی طرح سے کہ اگر ہمارے گھروں میں آج وہ ڈیکوریشن پیسز پڑے ہیں یا وہ بت پڑے ہیں, اور آپ نے کئی دفعہ قاسم صاحب یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو تو اب اتنا علم نہیں ہوتا, تو وہ سم ٹائمز ان بتوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہاں ٹاک کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے بات کریں, یا کہ یہ کوئی بھالو کا فیس ہے یا کچھ نہ کچھ فیس ہے منکی کا, تو یہ ہم سے بات کرے, تو وہ بچے ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے ان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی ڈیولپ ہوتی ہوگی, تاکہ وہ تو بت ہیں, وہ تو بات نہیں کر سکتے. وہ بچے بھی سیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ نے بھرونے رکھے ہوئے ہیں, تو کسی اچھے ہی ریزن ہوں کی گے, وجہ سے بالکل بالکل, اور تو ہی رکھے ہوئے ہیں. بالکل یہ ساری چیزیں آپ کے کہنے کے مطابق یہ شرک کی طرف ہمیں لے کے جائے. اچھا, تو میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, جہاں پہ آپ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے دور میں وہ شیطان نے لوگوں کو سکھایا. تو شیطان نے پہلے تصویروں کا سکھایا, کہ پہلے جو ان کے بڑے نیک بزرگ تھے ان کی تصاویر بنانے کا شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا. تو انہوں نے, یعنی جو شرک کی ابتدا ہے وہ تصاویر سے شروع ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے دور میں بھی جگہ جگہ اوپر بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہیں, اور وہ ان میں تصاویر ہیں. ایون جو ابو بکر یو کے سے آئے, تو ان سے بھی آپ نے جب سوال پوچھا کہ وہاں پہ زیادہ آپ نے شرک دیکھا یا یہاں پہ, تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ زیادہ نظر آیا. بالکل ایسی ہے. تو یعنی ہم مسلمان جو ہے نا وہ اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ ہم اس چیز کو سیریس لے ہی نہیں رہے, جس کو کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ان اندھیروں سے نکلنا ہے, تو جب تک ہم شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے, اللہ کی مدد کبھی نہیں آنے والی. تو اب میں آپ کو یہاں پہ نا ایک قرآن کا واقعہ سناتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے, ٹھیک ہے, اور نبی, اور اللہ کے نبی. تو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو ہے طور پہ اللہ سے ملاقات کرنے گئے. پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے نا, ان کی قوم میں ایک تھا سامری. تو اس نے نا ایک گائے کا نا ایک بت بنایا, اور اس میں سے نا ایک آواز آنا شروع ہو گئی, اور لوگوں نے نا ان کو لوگوں نے نا اس جو گائے کا بت ہے نا اس کی پوجا شروع کر دی. اچھا. تو اللہ نے یہ واقعہ جب وہ کوہ طور پہ تھے, تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی جو قوم ہے نا پیچھے, وہ بت پرستی میں پڑ گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام غصے اور غم کی شدت میں نا واپس آئے, اور آ کے, یعنی ہارون علیہ السلام نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اتنا انہیں یعنی غم اور غصہ تھا کہ وہ واپس آئے, اور انہوں نے ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑے اور ان کی داڑھی کے بال پکڑے کہ آپ نے ان لوگوں کو اس کام سے کیوں نہیں روکا, بت پرستی سے. بت پرستی سے. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ جب شرک کا معاملہ آیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی جو اللہ کے نبی ہیں ان کو بھی, یعنی ان کے ساتھ بھی کوئی لحاظ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یعنی اتنا یہ جو شرک ہے نا, یہ ہمیں اس سے اتنا کیئرفل اور بچنے کی ضرورت ہے, اور ہم اس کو اتنا ہی لائٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں فرق ہی نہیں پڑ رہا. ہمارے گھروں میں پڑا ہے, ہمارے پیچھے تصویریں لگی ہوئی ہیں, ہمارے بچے کر رہے ہیں, ہم لوگ موبائلوں پہ کر رہے ہیں, 24 گھنٹے ہم لوگ روڈز پہ دیکھتے ہیں, بڑے بڑے سٹیچوز بنتے ہیں. بلکہ لاسٹ ویڈیو میں جو ہم نے پکچرز ایڈ کی ہیں, یقین کریں اس میں جو ہے اپنا ایک اس میں ہم نے پکچر لگائی ہوئی تھی, وہ بالکل ایز اٹ از یہاں پہ ہمارے لاہور میں کسی پارک کے اندر وہ پڑا ہوا ہے, وہ جو چائنا میں وہ جس کو وہ جس کی پوجا کی جاتی ہے, وہ جسٹ فیس ہے اور اس کے اوپر وہ بال سے بنے ہوئے ہیں, وہ فیس ہمارے یہاں پہ لگا ہوا ہے. پھر اس کے بعد وہ جو مصر کی قدیم وہ ریاست بنائے گی, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسلامک ملک مصر کی قدیم ریاست, اور ساتھ اس کے اتنے بڑے بڑے وہ بت کھڑے ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام نے توڑا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یعنی کہ یہ واقعی ہم لوگ اس ٹائم شرک میں بہت بری طرح ڈوبے ہوئے ہیں.
تو یعنی یہ ساری چیزیں آپ کی مطلب کس طرح سے آپ کے ذہن و خیال میں آئی کہ یار یہ شرک کتنا پھیلا ہوا ہے اور شرک کو اس طرح سے ختم کر دو اور اس پہ اتنی ورکنگ کرو کہ آپ آئے دن اس پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، لوگوں کو اتنا زور دے رہے ہیں کہ یار یہ چیز ختم کیوں نہیں کر رہے ہو، اپنے اپنے گھروں سے ختم کرو؟ تو یہ آپ کو اتنے سخت یعنی آرڈرز کہاں سے آتے ہیں اور کہاں سے یہ بس اللہ نے خوابوں میں مجھے سکھایا کہ جب میں نے شرک سے اپنے آپ کو بچانا شروع کیا تو اللہ یہ بیسیکلی تو اللہ نے مجھے بتایا نا، تو میں پھر کرتا چلا گیا۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو اتنا زیادہ شرک ہے، میں تو سمجھا تھا کہ بڑا آسان ہوگا، لیکن یہ تو 24 گھنٹے کی ایک ڈیوٹی ہے۔ بالکل۔ تو پھر بھی میں بازاروں میں جاتا تھا تو نظر پڑ جاتی تھی تصویروں پہ، تو میں کوئی اتنا کیئر نہیں تھا کرتا۔ تو پھر اللہ نے مجھے ڈریم میں کہا کہ قاسم، ہندو بھی تصویروں کو دیکھتے ہیں، تو اگر تم نے بھی تصویروں کو ہی دیکھنا ہے تو تم میں اور ان میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ ابھی یہ صرف تصویریں دیکھنے کا معاملہ تھا، باقی چیزیں ایک سائڈ میں، باقی چیزیں بعد میں، یعنی یہ جو بت پڑے ہوئے ہیں یہ چیزیں بعد میں۔ اللہ نے مجھے یہ کہا کہ پھر ان میں اور تم میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ انہوں نے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہندوؤں نے گھروں میں تصویریں لگائی ہیں، ان کو اور دیکھتے ہاتھ ہیں، لٹکایا ہوا ہے۔ تصویر ہے چاہے کسی کی بھی ہو۔ بالکل ایسے ہی۔ تو پھر اللہ نے مجھے کہا کہ اگر تم نے بھی تصویریں دیکھنی ہے تو ان میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ تو پھر میں نے اس کو بھی اپنے آپ کو بچانا شروع کیا، لیکن تصویریں اتنی ہوتی ہیں بندہ کتنا بھی احتیاط کر لے وہ نظر کہیں پہ بھی نظر اٹھائیں گے آپ کو سامنے روڈز پہ بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے نظر پاری جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اب یعنی اس وجہ سے پھر میں نے دیکھا کہ جو شرک ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 1.5 ارب ہے، ہاں جی، لیکن ہمارا روب جو ہے نا وہ شاید 1,500 لوگوں کے برابر بھی نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کوئی ہم کوئی یعنی ٹھیک سے مذمت بھی نہیں کر پاتے۔ تو یہ سب اسی وجہ سے کہ ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ایک چھوٹے ٹاؤن سے آپ سارے گھروں سے اگر آپ اکٹھے کریں نا تو وہ 360 سے زیادہ کافی زیادہ، کافی۔ میں آپ 360 کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں 3060 سے بھی زیادہ نکلیں گے۔ اب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، انہی جیسے بتوں کو اگر ہم دوبارہ اپنے ارد گرد لے آئیں گے، اپنے گھروں میں لے آئیں گے تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ نہ اللہ کی مدد آئے گی، نہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ یہ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اسی لیے میں نے بہت دیکھا ہے، میں بازاروں میں بھی جاتا ہوں، ادھر ادھر جاتا ہوں، اور کچھ لوگ ہیں انہوں نے یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن ان کی دکانوں پہ وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، میں نے دیکھی ہیں، ان کے آفیسز میں وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو کی کیئر ہی نہیں کرتے۔ سر ان کو نالج نہیں ہے بیسکلی، واللہ عالم۔ اگر نالج نہیں ہے تو یہ پھر اور خطرناک بات ہے کہ جو امت ہے وہ جو بیس ہے اسلام کی اس کو بھول گئی۔ اسلام کی بیس کیا ہے؟ توحید۔ توحید کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب وہ ہم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تو جب ہم اس چیز کو بھول گئے، یعنی جو بیس ہے، یعنی لا شریک اللہ، اسی کو جب ہم بھول گئے اور ہم بتوں کو ساتھ یہ اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اپنے علاقوں میں انہیں سجایا ہوا ہے، اور ہم انہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ ہم اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہے، ایسی لوگوں نے۔ اور اس میں ہمارا کیا فائدہ؟ وہ بت یہ جو پڑے ہیں یہ ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ہمارے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ کچھ، صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے سجائے ہیں۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر بڑے بڑے وہ شیروں کے بت بنائے ہوتے ہیں کہ ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اس سے۔ دیکھیں یہ واقعی ساری چیزیں نا اب سمجھ سے بالا تر ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ خوبصورتی کے لیے بنا رہے ہیں، لیکن بات آپ کی بالکل سچ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ بت پرستی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یا بت بننے اور ان کا وجود ہے یہاں پہ، اور اللہ اس چیز سے بہت زیادہ شاید ہو سکتے ہیں ہم سے ناراض ہو۔ یہ حدیث میں ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں تصاویر ہو ادھر رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے، تو جس گھر میں بت ہوں گے پڑے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر اس میں ایک ڈریم مجھے آیا تھا 2019 میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بہت سے حکمران اس ملک میں آئے، آرمی بھی آئی، جب بھی کوئی نیا حکمران آیا یا جب بھی نئی حکومت آئی تو لوگوں کو امیدیں تھی کہ اب ہمارے حالات بہتر ہوں گے، لیکن وہ حالات بہتر ہونے کی بجائے بدتر ہی ہوتے چلے گئے۔
बिल्कुल ऐसे ही। इवन इमरान खान आए तो उनके बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई, मुल्क बल्कि नीचे चला गया। तो मैं उनसे फिर कहता हूँ कि ये इसलिए है कि किसी भी हुक्मरान ने ये कोशिश ही नहीं की कि वो इस मुल्क को शिर्क और उसकी इकसाम से पाक करे, क्योंकि जब तक हम इस मुल्क को शिर्क और उसकी इकसाम से पाक नहीं करेंगे तो अल्लाह की मदद भी कभी नहीं आएगी। तो इसमें ये नहीं है कि मुसलमान अब जो लोग हैं ये निकल जाएं और जो भी बाहर चीज़ नज़र आए, बुत आए तो उसको तोड़ना शुरू कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ अपने घर की हद तक रखें इसको, अपने घरों को शिर्क और उसकी इकसाम से बचाएं, और जो बाहर लगे हुए हैं वो हुकूमत जाने और उनका काम जाने, वो हुकूमत का काम है, वही उनको ख़त्म करे, तो वही उनका ही काम है। तो इसमें अब लोगों को चाहिए, पाकिस्तान के जो उलमा हैं उनको चाहिए कि वो हुकूमत को कहें कि ये सब शिर्क है, इसको आप ख़त्म करें, तो फिर हुकूमत इसको ख़त्म करे, तो वो बेहतर है, वही सबसे बेहतर है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको मुल्क में शहीदों के जो मुजस्मे हैं वो भी मिलेंगे हर शहर में। तो अब ठीक है, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, अपनी जान दी, जामे शहादत नोश फरमाया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम वो जो उनके बुत हैं वो बना के तो घरों में सजाना शुरू कर दें। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे वो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में कि ये शैतान ने, नेक बंदे हैं, इनके बुत बना दो। वही अपने नफ्स को खुश करने के लिए वो कुछ, यानी हमें उनसे कोई फायदा तो हो नहीं सकता, बस अपने एक नफ्स की तस्कीन है, आने और वाली कुछ नहीं। जनरेशन पूछे ये कौन है, कहीं ये तो हाँ, नेक बंदे अल्लाह के तो शहीद हुए थे। हाँ बिल्कुल। तो इसमें फिर हमें जो है ना इस चीज मैं से फिर वही बात कहूंगा, या तो हम अपने नफ्स को खुश कर लें या फिर हम अल्लाह को खुश कर लें। बेशक। ये नहीं हो सकता कि हम यानी अपने नफ्स को भी खुश करें और अल्लाह को भी, क्योंकि हमें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। जब मैंने ये अल्लाह से कहा कि मुझे खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चला, तो उस वक़्त मुझे अल्लाह की ज़रूरत थी, अल्लाह को मेरी कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं ऐसे थी। ही। तो जब अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया तो मैं फिर, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उस पर अमल करता चला जाऊँ। हम ये सोच ही नहीं रहे कि ये वो चीज़ है जिस पे यानी अल्लाह सख्त नाराज़ होता है, और अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि वो कभी शिर्क माफ़ नहीं करेगा, लेकिन हम इस चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं। ये ऐसी ही है जैसे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम अपने ईमान को आधा लेके मत चलो, कि जो चीज़ तुम्हारा दिल चाहे तुम वो अप्लाई करो दीन इस्लाम में, और जिस चीज़ का तुम्हारा दिल ना चाहे वो तुम अप्लाई ना करो। तो इसी तरह से हम कहने को मुसलमान कहलाते हैं लेकिन बुत परस्ती की तरफ हम पूरा माइल हो रहे हैं। तो जैसे अब ये जो बेसिकली जो डेकोरेशन पीसीज हैं, बुत हैं, ये अमेरिका, यूरोप, इन लोगों ने, यानी जो काफिर लोग हैं, उन्होंने अपने घरों में इसको सजाया हुआ है कि इससे घरों की जीनत ज़्यादा होती है। तो हम जो मुसलमान हैं हम भी बेसिकली उन्हीं को फॉलो करना शुरू हो गए हैं, और हम ये समझते हैं कि हम उनको फॉलो करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, मॉडर्न बन जाएंगे। मॉडर्न बन जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वो तो ये चाह ही ये रहे हैं कि हम उनको फॉलो करें और हम बिल्कुल। उस तरफ जाएं और हम इस्लाम के दायरे से खारिज होते जाएं, और वो हमसे बेसिकली कासिम साहब करवाना ही वो काम चाह रही हैं जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा अमल हो। जी, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान जब किसी से बदला लेना चाहेगा तो वो चाहेगा कि उसको बुरे तरीके से मारे, हिट करे। तो वो हमें इस जगह से हिट कर रहे हैं ताकि हम कुछ ऐसा काम करें जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरी चीज़ हो। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखें ना, अब हमने यहाँ पे लिबर्टी का बुत बना दिया, फिर उसके बाद जो स्टैचूज हैं वो मिस्र के कदीम स्टैचूज वो हमने यहाँ पे बना दिए। उसके बाद जिक्र किया चाइना का वो, अब मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा, बुद्ध हस्ट बेसिकली उसको कहा जाता है, चाइना और चाइनीज जिसकी बात करते हैं, वो यहाँ पे एक पार्क में इतना बड़ा सारा उन्होंने बना के रखा तो हुआ है। फिर उनमें काफरों में और हमें फिर फर्क ही क्या रह गया। अभी आप इमेजिन करें कि अगर उस पार्क में वो ओपनली बड़ा है, कोई भी इंसान कहीं दूर भी नमाज बिछा के अगर किसी पार्क में या किसी जगह पे अगर खाना काबा उस साइड पे हो फर्ज करे और नमाज पढ़ो तो वो किसको सजदा कर रहा है? बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीजें वाकई उस तरफ लेके जाती हैं कि अल्लाह का अजाब, हम लोग ना अजाब का वो कोड़े के इंतजार में है कि हम लोग वो इतनी इस हद तक इस चीज में अगर ये चाइना में ऐसे ये उन्होंने अपना खुदा बनाया हुआ है, उसको बातिल खुदा बनाया हुआ है, और उसी चीज को अगर ये हम अपने मुल्क में ले आए हैं तो हम तो यानी एक तरह से
اس چیز پہ پر بلیو کر رہے ہیں نا کہ اس کی کوئی ایگزسٹنس ایگزسٹنس ہے، اس کی کوئی موجودگی ہے، تبھی ہم وہ اس کو اٹھا کے ادھر لے آئے، ورنہ ہم کیوں اس طرح سے امیجن کریں. اب دیکھیں ایک بت وہ ہمارے ادھر پڑا ہے، لوگ اس کو دیکھیں گے، پھر وہ جب کسی ویڈیو میں یا کسی مووی میں دیکھیں گے کہ چائنیز اس طرح کے ایک اسٹیچو ہے، چائنیز اس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں یا اس کے سامنے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی کم عقل والا اٹھ کے جا کے اس بت کے سامنے کھڑا ہو کے دعا نہیں کرے گا. تو اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو ریسنٹلی کافی عرصہ پہلے اس چیز پہ بڑا سوشل میڈیا کے اوپر چرچا بھی اٹھا تھا کہ پاکستان میں کچھ ڈرامہ سیریلز لگے تھے، وہ یعنی چل رہے تھے کچھ جیو کے اور اے آر وائی نیوز پہ ڈراماز چل رہے تھے، تو اس میں انہوں نے شوٹنگ ہو رہی ہے ڈرامے کی، یعنی آپ کھڑے ہیں اس طرح سے اور بیک سائڈ پہ باقاعدہ وہ ہندوؤں کے بت اور یہ بدھ ہسٹ کے پیچھے وہ بت انہوں نے تو ڈیکوریشن پیس کے لیے رکھے ہوں گے لیکن وہ پڑے تھے، اور یقین کریں کسی طرف سے وہ سیریل دیکھ کے فیل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری کا بنایا ہوا سیریل ہے یا انڈیا کا کوئی سیریل چل رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ساتھ ساتھ یہ شرک جو ہے نا وہ بالکل، اور اس کو کیپچر کر کے وہ سوشل میڈیا پہ کافی اچھالا بھی گیا لیکن کسی نے توجہ ہی نہیں دی. اب ضروری تو نہیں کہ وہ ان کی شکلیں ان سے ملتی ہوں گی تو ہی ہم نے بولنا ہے، بالکل ایسے دوسرے جو بت ہیں وہ بھی بیسیکلی وہی چیز ہے سر، ایسے ہی ہے. تو ان کے لیے بھی ہمیں ویسے ہی وہ آواز اٹھانی تو چاہیے. یعنی اب ہمیں اللہ پاک نے آپ کو خوابوں میں یہی دکھایا ہے کہ جب تک ہم ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرنا نہیں شروع کریں گے اپنے گھروں سے، تب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. تو آج جو کرنٹ پاکستان کی سچویشن ہے یہ بیسیکلی اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ بالکل اسی وجہ سے ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم حکومت کوئی پلان بناتی ہے تو وہ جب اللہ کی مدد ہی ساتھ نہیں ہوگی تو وہ پلان کیسے کامیاب بالکل ہوگا. ایسے ہی ہے. اب جیسے عمران خان کو آپ دیکھ لیں، عمران خان جب آئے تو اس سے پہلے انہوں نے قبر کو سجدہ کر دیا. تو جب وہ حکومت میں آئے انہوں نے پلانز بنائے کہ میں یہ ایسے ایسے پلان کروں گا، وہ پلان ان کے کامیاب ہی نہیں ہوئے. اللہ کی مدد کیوں کے نہیں بغیر ہوئے؟ اس ہو ہی لیے نہیں کہ اللہ کی سکتے. مدد ہی ان کے ساتھ نہیں تھی. اور جب اللہ پاک کی چیز مدد سے ہی ساتھ نہ ہو تو بے شک آپ کے ساتھ پوری دنیا ہو، وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بالکل ایسی ہے. کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں غزوہ بدر میں 313 صحابہ تھے، صرف 313، اور ان کوئی ٹرین بھی نہیں تھے وہ، اور کچھ کے پاس تو وہ لکڑی کے ڈنڈے تھے. بالکل ایسی اور دوسری طرف اس وقت کی ایک طاقتور ترین فوج کھڑی تھی اور اسلحے سے لیس اور تلواریں، جدید ہتھیار اس وقت کے دور کے. تو پھر بھی دیکھ لیں آپ، اللہ نے مدد کی اور وہ 313 جو کتنوں پہ غالب ہو گئے، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں فتح دی. ماشاءاللہ. تو وہ یعنی اللہ اپنی مدد دکھاتا ہے نا تو پھر دکھاتا ہے کہ جو بندہ جتنا مرضی کمزور ہو وہ اللہ کی مدد سے کامیاب ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. بالکل اللہ کے سوا. تو یہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. اور ایک طرف ہمارا یہ عقیدہ ہے اور دوسری طرف ہم اللہ کی رحمت کو اپنے پاس آنے بھی نہیں دے رہے. کس طرح سے کہ ہم یہ شرک کی فارم. اب یہاں پہ نا میں آپ کو ایک قرآن کا ایک اور واقعہ ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. یہ سورہ نمل میں یہ میرے یہاں سے ذکر ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک قوم ہوتی ہے، ان کے پاس دو باغ ہوتے ہیں، تو وہ بڑے پھل لے کے آتے ہیں اور وہ ہر طرح سے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں ہوتی. لیکن آہستہ آہستہ وہ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جو باغ ہے نا یہ ہماری محنت کی وجہ سے پھل لے کے آتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں تو یہ پھل لے کے آتے ہیں. لیکن اللہ کو ان کی بات بڑی ناگوار گزرتی ہے، تو اللہ ان پھلوں کو نا مردہ کر دیتا ہے، اور وہ پھر ایسے پھل ہوتے ہیں نہ ان کو بیچ سکتے ہیں نہ وہ کھا سکتے ہیں. تو پھر اللہ ان سے کہتا ہے کہ اب بھی تو تم اتنی ہی محنت کر رہے ہو جتنی کہ پہلے کرتے تھے، تو اب یہ ایسا پھل کیوں نہیں لگتا ان پہ کہ جو تم کھا سکتے ہو، جن کو تم بیچ سکتے ہو. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اور اللہ سزا صرف ناشکرے بندے کو دیتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے، بے شک. تو وہ تو ابھی صرف ناشکری کرتے ہیں، اور ہم نے تو آپ دیکھیں کہ شرک اور اس کی اقسام کو یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے اب آپ کی اتنی ساری کنورزیشن، اتنی ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد، کہ شرک صرف ہم یہ فزیکلی فارم میں ہی نہیں کر رہے، شرک ہم زبان سے بھی کر رہے ہیں. بالکل ہم بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں اپنی ڈیلی بیسس روٹین میں.
तो ठीक है माशाल्लाह मोहम्मद कासिम साहब, हमने आपकी आज की वीडियो में आपने जैसा हमें बहुत सारी चीज़ों से गाइड किया शिर्क और उसकी फॉर्म से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भाई इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो इन चीज़ों पे ज़रूर अमल करेंगे। अगर अल्लाह पाक की रहमत और अल्लाह पाक की मदद हमें चाहिए तो हमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अपने घरों से शिर्क और उसकी फॉर्म्स को अवॉइड करना पड़ेगा। और उसके बाद गवर्नमेंट के तमाम इदारों से और आला अहदेदारान से और हुक्मरानों से हमारी ये अपील है, हमारे सब दोस्तों को भी ये अपील करनी चाहिए कि काइंडली मुल्क से शिर्क और उसकी फॉर्म्स जो कि मोहम्मद कासिम को अल्लाह पाक ने ख्वाबों में दिखाई वो हमें ख़त्म करनी चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।